बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के मुतमद ख़ास, बड़े करीबी और दरीना साथी, और आप यूँ कह लें कि अगर किसी को आप नवाज शरीफ साहब का तर्जमान करार देना चाहें अपनी तरफ से तो एक ही शख्सियत बनती है। जानशीनी की बात में कर रहा, मैं तर्जमानी की बात कर रहा हूँ, तो वो इसहाक डार साहब की बनती है। इसहाक डार साहब को ये कहना पड़ रहा है और ये उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील नहीं हुई, ये तासर पता नहीं क्यों फैलाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये उनको ये बात क्यों कहनी पड़ी। वो इसलिए कहनी पड़ी कि नवाज शरीफ साहब के आज के आप मामला देख लें, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, बल्कि तीन डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, हम आपस में शेयर कर रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ साहब को अदालतों की तरफ से मिलने वाला रिलीफ, अदालतें वही हैं, अदालतों में मोस्ट प्रॉबली या मोस्ट आप कह लें कि जो इम्कान है वो है कि जज भी आलमोस्ट उसी तरह के वही पुराने जज हैं मोस्ट केसेस में, कम से कम मोहम्मद बशीर साहब तो वही हैं। और जो अकामा वाला और पनामा वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे जज वही पुराने बैठे हुए हैं। उनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन जजों के होते हुए आज नवाज शरीफ साहब को जिस स्पीड के साथ पाकिस्तान की रियासत मजमूई तौर के ऊपर रिलीफ दे रही है, वो उससे शुकूक व शुबहात तो यही पैदा होते हैं और यही सवाल बनते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, इसहाक डार साहब डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं। अगर इसहाक डार साहब डिफेंसिव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पे ऊपर डिफेंसिव हो रही है, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर के ऊपर डिफेंसिव हो रही है तो फिर नवाज शरीफ साहब भी लामहला इस वक्त कोई दफाई पोजीशन के ऊपर लगे पड़े हुए होंगे। तो ये एक मैटर है डिस्कस करने वाला। उसके अलावा आप देख लें कि अदालत वही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी जो सज़ाएँ, मतलब जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें थी वो मुअत्तल हो चुकी थी उनकी पाकिस्तान में अदम हाज़िरी की वजह से। आज वो अपीलें बहाल कर दी गई हैं। नैब को उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। नैब रास्ता बता रहा है कि नैब वाले कह रहे हैं कि जनाब कि अगर आपने ये करना है, वो करना है, तो ये करना है, तो फिर आप यूँ करें कि बचल के जो है वो नए जमा करवा लें। तो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं मतलब तानू कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब ये चल क्या रहा है। और फिर वही अदालत, वहाँ पर केस है इमरान खान साहब का, वो फरियाद लेके पहुंचे हुए हैं कि जी के साइफर वाला केस जो है वो बेबुनियाद खारिज किया जाए। अगर खारिज नहीं करना तो कम से कम उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। उस पर फैसला महफूज हो गया है, वो कल सुनाया जाएगा। पहले केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला महफूज हुआ था, आज ही फैसला सुनाया गया। उधर शहबाज शरीफ मेरे मुंह से निकलता है, इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया गया। इससे पहले एक केस में इमरान खान साहब को पेश करना मतलूब था, अदालत में हाज़िरी उनकी ज़रूरी थी, उनको पेश नहीं किया गया। उसी दिन नवाज शरीफ साहब पेश हो गए थे। तो ये पाकिस्तान की रियासत का घन चक्कर है। नवाज शरीफ साहब माने ना माने, लेकिन लोग अगर सवाल कर रहे हैं तो फिर बात तो कुछ ना कुछ होगी। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वही अदालतें हैं, ये वही जज हैं, ये वही वकला हैं, ये वही फोरम है जहाँ पर नवाज शरीफ साहब की दाद रसी के लिए कोई तैयार नहीं था। एक वो वक्त था, मतलब मैं पुरानी बातें याद नहीं कराना चाहता। प्लेयर दो हैं जो इस तरफ हैं, देखें वो है ना लाइन, एक इस तरफ के प्लेयर हैं जिनके साथ मिलके खेलना है, एक इस तरफ के प्लेयर हैं। जो इस तरफ के प्लेयर हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं और इमरान खान साहब हैं, बाकी भी होंगे। तो नवाज शरीफ साहब के साथ सलूक और है और इमरान खान साहब के साथ सलूक और है, वही विलन और हीरो वाला मामला चल रहा है। तो डिफेंसिव हो रहे हैं इसहाक डार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक और डेवलपमेंट है, ये दो मैंने आपको बता दी कि जिससे ये तासुर मिल रहा है कि मामला जो है वो टिच बटना दी जोड़ी वाला मामला हो चुका है। दूसरी ये खबर कि जनाब जो पीटीआई के दो रहनुमा हैं, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब, और उनके साथ थे बैरिस्टर सैफ। अच्छा, बैरिस्टर सैफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाई डिफ़ॉल्ट इस वजह से थे कि वो जिस साइड के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस साइड की है। जिस तरह शेख रशीद साहब जिस साइड के कभी हुआ करते थे, ये सारे एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हुए थे।
پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹس پاکستان کے ریاست کے سارے ایک سائڈ کے اوپر اکٹھے ہو گئے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا تو جڑ گئے تھے یا پھر اس میں ضم ہو گئے تھے. تو یہ انہی میں سے بیرسٹر سیف بھی ہیں. یہ آج اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کیا اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹ کے وہ سربراہ تھے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کا حصہ نہیں رہی تھی ابتداً. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تحریک تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو علیحدہ ہونا پڑا تھا ان سے. تو مولانا فضل الرحمان سے نواز شریف صاحب کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی, لیکن یہ تینوں جو اصحاب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ ملنے چلے آگے. تو اس کا اگر کڑی سے کڑی آپ جوڑیں تو صورتحال یہ بنتی ہے, اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو کہتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, وہ گھبرا چکا ہے. اور ان کو پاکستان کی, کیونکہ وہ خود اس طرح کے کسی عمل کا حصہ رہے ہیں. تو گھبراہٹ کا اندازہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب کو اندھا دھند ریلیف مل رہا ہے, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کی اپیلیں بھی منظور ہوں گی. ان کو جو چونکہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ العزیزیہ ریفرنس میں اگر مریم نواز صاحبہ بری ہو سکتی ہیں تو نواز شریف صاحب کا کیا قصور ہے؟ نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ کیس کی گراؤنڈز وہی ہیں, سیم ہیں. اور پھر دوسری جو پولیٹیکل لاجک ہے اس میں, وہ لاجک یہ ہے کہ نواز شریف کے علاوہ چوائس کیا ہے. اور جو تیسری پولیٹیکل لاجک ہے اس میں, وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے جتنے کیس ہیں اور جتنے کیس نہیں ہیں, جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ ساری کی ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا, یہ راز نہیں رہا. ثاقب نثار صاحب کی ٹیپس ہوں یا کوئی اور ٹیپس جو گردش کرتی رہی ہیں مارکیٹ میں, وہ اوپن سیکرٹ ہیں سارے کے سارے, کہ سب سزاؤں کے پیچھے جو تھے وہ خود جنرل باجوہ صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے, اور عمران خان صاحب کو لانا مقصود تھا. پروجیکٹ عمران خان اس وقت کی ریاست اور اس وقت کے ریاستی ذمہ داروں کی مرضی تھی, تو وہ لایا گیا. اور عمران خان صاحب کو لانے کے چکر میں نواز شریف صاحب کو ہٹانا ضروری تھا, ہٹایا گیا. تو اب معاملات بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں. اگر الٹ چلنے ہی ہیں, ظاہر ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہے, تو نواز شریف صاحب رائز کر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ بہتر اندازہ عمران خان صاحب کو ہو رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے طاقت کے نشے میں جو غلطیاں کی تھیں, حکمت سے جو کام نہیں لیے تھے, اور پھر بطور ایک اپوزیشن لیڈر جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا, وہ کردار ادا نہیں کیا گیا بائی ڈیفالٹ یا جس بھی وجہ سے. وہ تو ویسے میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اور ابھی آج بھی بات ہوئی تھی کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں کے بہکاوے میں آئے عمران خان صاحب, اور جو ایک سیاستدان کا کردار ہونا چاہیے تھا معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, وہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. تو سر اب ہاتھوں کی لگائی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہاروں سے بات شروع ہوئی تھی, جو بات کرپشن سے شروع ہوئی تھی, جو بات یہ اس بات سے شروع ہوئی تھی کہ اپنے گھر کی خبر لیجئے, آپ کے حالات خراب ہیں گھر کے, آپ کی بیگم کرپشن میں ملوث ہیں, اور عمران خان صاحب نے لوگوں کو اتوار والے دن دفتر کھلوا کے چھٹی کروائی تھی. تو وہ ساری کی ساری چیزیں تو کسی نہ کسی یادداشت کا حصہ ہوں گی. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں, میں کوٹ ان کوٹ یہ والی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کی جان بخشی کرنی ہے, جن کے اختیار میں یہ سب کچھ ہے, جب ان سے عمران خان صاحب کا ذکر کیا جاتا ہے, یہ بات پہلے بھی ٹیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہے, اور کہ جی کہ وہ ملاقات کریں, بشرا بی بی نے بڑی پلاننگ کی تھی, تو وہاں سے کیا گیا کہ نان سینس. اب اگر کوئی ان کے ساتھ جا کے بات کرتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کوئی اور بات کرے, میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے, میں نے آپ سے اس متعلق کوئی بات کی ہے. تو جب معاملات یہاں تک پہنچے ہوں اور عمران خان صاحب کو اس کی خبر بھی پہنچ رہی ہو پوری ایمانداری کے ساتھ کہ سر جب آپ کا نام سامنے لیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اور بات کریں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے سرکاری کھاتوں میں معافی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم سزا جو ہے وہ جو جس کے ہاتھ میں ہے وہ سزا دے گا. تو پھر اب صورت کیا بنتی ہے؟ اب صورت یہ بنتی ہے کہ بچت کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے. بچت کا راستہ پہلے بشرا بی بی تلاش کر رہی تھی, ناکام ہوئی. بشرا بی بی اسلام آباد میں ڈیرا لگا کے بیٹھی ہوئی تھی ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر,
یا 3 اسٹار آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں. تو وہاں پر وہ 2 سویٹس لے کے انہوں نے کچھ دن وہاں پر قیام کیا, اور نہ صرف پاکستانی پلیئرز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی اور قائل کرنے کی کوشش کی کہ بڑے صاحب کو منایا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک کر لیں, ان سے کوئی ملاقات کر لیں, بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ بھی وہاں پر ملاقاتیں کی, ناکامی ہوئی. پھر صدر مملکت بار بار کی کوششوں کے بعد ایک بار پھر حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے کوشش کرتے پائے گئے, اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مفاہمت ہو, اور مفاہمت کے سندیسے عمران خان صاحب اپنے وکلاء کے ذریعے اور صدر مملکت کے ذریعے کنسرنڈ کوارٹرز کون سے ہیں جن کے معاملات عمران خان صاحب کے ساتھ خراب ہیں, اور پہلے دن سے خراب ہیں. پہلے دن سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 2021 سے تو لازمی طور پر خراب ہیں. تو ان کے ساتھ ان کے معاملات صدر صاحب چاہ کے بھی ٹھیک نہیں کروا سکے, لیکن ڈیسپریشن کا لیول یہ ہو گیا ہے کہ اب صدر مملکت کے اوپر غصے کا باقاعدہ اظہار کیا جاتا ہے, وہ ان کے وکیل ہیں افضل مروت, وہ انہوں نے آ کے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ بھی کیا, اور پھر اس کے بعد ملاقات کے بعد انہوں نے ایک ولاگ بھی کیا ہوگا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ولاگ بھی کروں گا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. خان صاحب جان کی خلاصی چاہتے ہیں, جان بچانا چاہتے ہیں اپنی. اب صدر مملکت کے بعد ان کے 2 جو لوگ ملے ہیں, 3 لوگ, وہ جا کے مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, جو ہم تک خبر پہنچی ہے, کچھ ہمارے دوست ہیں ان کی JUIF کے, ان افراد سے بات ہوئی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی حلقے میں پائے جاتے ہیں, ان کی کچن کیبنٹ کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ان کی جو ساس خوش دامن جس کو اردو میں کہتے ہیں, ان کی تعزیت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے تھے اور تعزیت ہوئی. لیکن ہماری یہ اطلاع, میں اپنی اطلاع تو خیر نہیں اس طرح سے کہوں گا, کہ جو میرے ایک دوست ہیں جن کی بات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے قریبی لوگوں سے, تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آئے تو وہ ظاہر ہے کہ تعزیت کے لیے تھے, لیکن جو سیاستدان کی تعزیتیں ہوتی ہیں, مبارکیں ہوتی ہیں, دونوں صورتوں میں سیاست جو ہوتی ہے وہ کار فرما ہوتی ہے پیچھے کسی نہ کسی لیول کے اوپر. تو انہوں نے اشارتاً بتایا کہ اور معاملات کے اوپر بھی باتیں ہوئیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, وہ کوئی درمیان کا راستہ نکلوا سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی پاکستان کی فوج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف, ان دونوں کو کیا عمران خان صاحب کے معاملے میں مصالحت کرتے ہوئے منا لیں گے؟ اب پہلا سوال ہے کہ کیا وہ مصالحت کے لیے تیار ہو جائیں گے. پہلا تو بنیادی سوال یہ ہے. فرض کریں کہ وہ تیار ہو جاتے ہیں, فرض کریں ہم مطلب ساری باتیں ابھی فرض پر چلیں گی, سیاست میں کوئی چیز آخری اور حتمی نہیں ہوتی. تو کیا نواز شریف صاحب مان جائیں گے؟ کیا پاکستان کی فوج مان جائے گی؟ سر جواب ہے کہ نہیں. ناممکن کی حد تک یہ ناممکن ہے, لیکن سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. کل کو کوئی اور مجبوری بن جائے تو کوئی اور بات ہے. کوئی جو سیاست کی بساط میں, جو بچھی ہوئی بساط میں دونوں طرف کے جو وزراء ہیں, کوئنس, ان میں سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے, اللہ کے معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, تو بھی کچھ چیزیں بن سکتی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, مجھ سے ایک پاکستان کی بڑی طاقتور شخصیت نے, بڑی طاقتور شخصیت نہیں, بڑی طاقتور شخصیتوں میں سے ایک شخصیت یوں کہہ لیں, انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں کہ اس وقت یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھا نا وہ کندھے سے کندھا نہیں ملا رہی تھی عمران خان صاحب کے معاملے میں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ یہ آپ نے لائے تھے, آپ سمیٹیں, تو ہم صلح کر لیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب آئیں گے اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو ٹینشن دیں گے؟ نہیں, ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ان کا تو مسئلہ تو کچھ اور تھا, یہ ہمیں پتہ ہے کیا مسئلہ تھا, نالائکی مسئلہ تھا. لیکن بامر مجبوری ہم صلح کر لیتے ہیں.
تو پھر کیا ہوگا؟ آ کے تو انہوں نے نہیں ٹھوکنا. تو چیزیں جو ہیں وہ سیاست میں کوئی بھی حرف آخری حرف نہیں ہوتا، میں بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے. تو آج کی تاریخ تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رائز کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہوئے ہیں. ڈیسپریشن کا لیول ہائی ہو چکا ہوا ہے، اتنا ہائی ہو چکا ہوا ہے کہ اب مولانا فضل الرحمان سے مصالحت کی درخواستیں ہیں صدر مملکت کی ناکامی کے بعد. کیا مولانا فضل الرحمان مصالحت کاری کریں گے؟ وہ کیا میڈیٹر کا رول پلے کریں گے؟ اہم سوال ہے. لیکن جو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر وہ اس کے لیے تیار بھی ہو جائیں تو بھی انٹل انلیس کہ اللہ کو کوئی اور کچھ اور چیز منظور نہ ہو، کہ کوئی ایک منظر سے ہی غائب ہو جائے ایک کردار، تو ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز اس گیون سچویشن کے مطابق جو آج کے حالات ہیں، خان صاحب کے لیے کوئی معافی نہیں. اور پھر اس کے بعد کی سٹوری کیا ہے یہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.